हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इंडियन गर्ल्स रैग। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रियली मकतूब चैनल से है। वीडियो का टाइटल है वाई अराफा इज द मोस्ट पावरफुल डे इन इस्लाम हिस्ट्री। मेरे ख्याल से ये किसी एक ऐसे दिन की बात बताने वाले हैं कि वो जो दिन है वो क्यों इस्लाम की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल दिन जो है वो माना गया और इसके पीछे की क्या वजह होगी, क्योंकि हमने काफी सारी वीडियोस करी हैं उसमें जैसे कि सूरा नाजिल होती हैं, आयतें नाजिल होती हैं और कुछ आयतें और कुछ सूरत जो है वो काफी स्पेशल होते हैं, तो उस दिन को काफी स्पेशल माना गया। और जो रमजान का महीना होता है वो इसीलिए इतना स्पेशल होता है क्योंकि उसमें कुरान नाजिल हुआ था। बट आज का जो हमारी वीडियो है और जो ये टाइटल है कि पावरफुल डे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से पावरफुल डे की ये बात कर रहे हैं और वो पावरफुल डे क्यों बोला गया, इसके पीछे का रीजन क्या है। इमेजिन कीजिए आज से कई हजार साल पहले की दुनिया। नहीं, ये डायनासोर वाली नहीं, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली दुनिया। वो दुनिया जब हमारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हव्वा को जन्नत से इस दुनिया में भेजा गया, तब वो दोनों ज़मीन पर आकर एक दूसरे से जुदा हो गए। आदम अलैहिस्सलाम चलते रहे, ढूंढते रहे, माँ हव्वा की याद लिए एक समुंदर से दूसरे समुंदर में। और एक दिन एक ऊंचे पहाड़ के पास आदम अलैहिस्सलाम ने वो चेहरा देखा, वो चेहरा जिसकी उन्हें कब से तलाश थी, वो चेहरा जो वो कभी भूल नहीं सकते थे, माँ हव्वा का चेहरा। हव्वा! हव्वा! और आपने कहा, शायद आपने कहा, अरफा अरफा, पहचान लिया, जान लिया। अरफा, पहचान लिया, जान लिया। अरबी ज़बान में अरफा का मतलब होता है पहचान लेना या जान लेना। जहाँ अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, आज दुनिया उस जगह को जबल रहमत के नाम से जानती है। अलग अलग इस्लामिक स्कॉलर्स की अलग अलग ओपिनियंस हैं। कोई इस बात को मानता है और कोई इस बात को नकारता है, लेकिन सारे उलेमा इस बात को ज़रूर मानते हैं कि अराफा के मैदान में कोई ख़ास बात है, एक ऐसी ख़ास बात जो इस अराफात के मैदान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा ख़ास कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से भी ज़्यादा ख़ास और अहम है। अराफा का मैदान बेइंतहा गर्मी, चिलचिलाती धूप, कोई महल नहीं, कोई छाव नहीं, लेकिन इस्लाम के सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए अराफात के मैदान तक पहुंचना एक शर्त है। एक ऐसी शर्त कि अगर आप अराफात के मैदान में नहीं पहुंचे तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। और आज से 1400 साल पहले इस मैदान में एक ऐसा खुतबा दिया गया जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम पैगाम, सबसे ज़्यादा अहम खुतबा करार दिया। और यही अराफा का वो दिन है जब शैतान सबसे ज़्यादा ज़लील होता है, और यही वो दिन है जब रब ज़िल जलाल वल इकराम सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से बचाता है। तो आइए समझते हैं कि क्या है अराफा। लब्बैक ला शरीक लक। अराफात के दिन और उसकी अजमत को समझने की कहानी शुरू होती है 632 सीई से। ये हिजरत का 10वां साल था। पूरे अरेबिया में खबर ठंडी हवा की तरह फैल गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज पर जा रहे हैं।
وہ لوگ جو برسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے تھے، آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے، وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارادہ بنا چکا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا، پر مکہ یہاں سے کافی دور ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ یہاں سے مکہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، میں چاہوں گا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ صحیح کہتے ہو، یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ کاروبار اور تجارت تو چلتی رہے گی، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے موقع بار بار نہیں ملا کرتے۔ سیریا سے، یمن سے، مدینہ سے، دور دور کے علاقوں سے حج پر جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ باپ، بھائی، بیٹے، دوست، پڑوسی سب چل پڑے۔ اپنی نبی کی شان، اپنے نبی کے مبارک چہرے کو دیکھنے کے لیے، آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے وہ سب چل پڑے۔ جو جس طرح پہنچ سکتا تھا وہ اس طرح پوری رفتار سے اپنے سفر پر نکل پڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں سب لوگ مکہ میں جا کر جمع ہو گئے۔ ان سب نے اللہ کے نبی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے چکر لگائے، مینا پر شیطان کو کنکریاں ماریں، لبيك إن الحمد لك اور پھر یہ سب عرفات کے میدان میں جمع ہو گئے۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس روز 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس عرفات کے میدان میں موجود تھے، اور انہی لوگوں کے سمندر کے بیچ ایک چھوٹا بچہ نبیت ابن شریط رضی اللہ عنہ پہلی بار اپنے والد اور چچا کے ساتھ حج پر آئے تھے۔ نبیت کے والد نے دور سے اشارہ کر کے بتایا، نبیت، کیا تم وہاں اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ کون شخص بابا؟ وہ جو وہاں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ جی مجھے نظر آ گئے، وہی نا جو اونٹنی پر سوار ہے؟ ہاں وہی۔ والد نے ایک فخریہ انداز میں کہا، بیٹا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کچھ لمحے، کچھ باتیں، کچھ یادیں آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہیں۔ نبیت کی زندگی میں بھی یہ وہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی۔ نبیت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دل بھر کر دیکھتے رہے، اور کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تاکہ لوگوں کا یہ ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکے، آپ کی بات کو سن سکے۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بھیڑ میں کھڑے ہوئے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو دور دور تک پہنچایا جا سکے۔ اور پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے لوگوں، میری بات دھیان سے سنو، شاید یہ ممکن ہے کہ اگلے سال تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات نے لوگوں کو حیرانی میں ڈال دیا۔ حضور نے ایسا کیوں کہا؟ کیا یہ کسی بڑی بات کا اشارہ اس کا ہے؟ کیا مطلب؟ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کسی کا دل نہ دکھاؤ، نہ کسی مظلوم کا مال کھاؤ، اور جو غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور بیعت سے دور رہو، اور یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرو۔ اور پھر اچانک آپ کی آواز میں ایک درد امڑ پڑا، اور آپ نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں نرم رہو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، تو ان کا حق نہ کھاؤ، ان پر ظلم نہ ڈھاؤ، اور عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کریں، اور دیکھو بھٹک نہ جانا، میں تمہارے لیے اللہ کی رسی کو چھوڑے چلے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو دیکھنا کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگوں، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے اس ہجوم پر ایک نگاہ ڈالی، ان سب سے پوچھا کہ ایک روز تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ تم اس دن کیا جواب دو گے؟ وہ ساری آوازیں، وہ انسانوں کا سارا سمندر ایک ساتھ بول پڑا، یا رسول اللہ،
ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اس جواب کو سننے کے بعد نبی پاک نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھایا تاکہ دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس چلچلاتی دھوپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور وہ لگاتار مسلسل امت کے لیے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر گزر گئی اور شام کا وقت آ پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے بلکہ ان کے ہاتھ مسلسل اوپر کی طرف رہے۔ سارا ہجوم، سارے لوگ حیرانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی طرف، ان کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور پھر ایک لمحے کے لیے لوگوں کو لگا کہ شاید رسول اللہ روزے سے ہیں، اسی لیے بھوکے پیاسے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ اور تبھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیڑ میں سے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا۔ وہ پیالہ ہاتھ بدلتے بدلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا اور آپ نے ایک ہاتھ آسمان میں اٹھائے، سب کے سامنے اس پیالے سے دودھ پیا تاکہ امت کو یہ میسج دیا جا سکے کہ حاجیوں کے لیے عرفات کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور پھر آپ بغیر رکے، بغیر تھکے، بنا کسی جھجک کے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ کتابوں میں یہ بات بھی منشن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی دن سورہ مائدہ کی آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ In Surah Al-Ma'idah, we have that famous verse in the Quran, one of the final verses, in which Allah says, "Today I have completed this religion for you, and I have perfected my favors upon you." آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت کو سن کر لاکھوں کھڑے صحابی خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن اس بھیڑ میں ایک انسان پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، وہ تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد نقص ہی تو ہے۔ لا الہ الا انت۔ یہ صحابی سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب ہے۔ اور پھر ہوا بھی وہی کہ اس خطبے کے تقریباً 80 یا 82 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اے لوگوں سنو، رسول اللہ اب نہیں رہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ یہ سمجھ لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جس نے اللہ کی عبادت کی وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تو بس عبادت کرو اس ایک اللہ کی۔ یہ سب سن کر دیکھ کر ایسا لگتا ہے نا کہ کاش ہم بھی وہاں موجود ہوتے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کا نور دیکھتے، ان کے ساتھ حج کرتے، طواف کرتے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا مانگا کرتے، یا کم سے کم آج ہم عرفات کے میدان میں موجود ہوتے، حاجیوں کے ساتھ عرفات کے میدان کی طرف جاتے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے۔ لیکن پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا بڑا رحیم ہے۔ اس نے کہا کہ جو لوگ آج حج کے میدان میں موجود نہیں ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عرفات کے دن کا روزہ رکھیں، اور وہ رب ذی الجلال والاکرام اتنا رحمان ہے کہ وہ آگے آنے والے ایک سال کے گناہوں کو اور پچھلے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کے روزے میں جان ہونی چاہیے، آپ کی نیت ثابت ہونی چاہیے۔ حسن البصری منشن کرتے ہیں کہ بصرہ میں جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گورنر بنایا گیا، تب آپ وہاں پہلے انسان تھے جنہوں نے اپنی لوکل مسجدوں میں عصر کے بعد لوگوں کو جمع ہونے کا اور حاجیوں کی طرح دعا کرنے کی شروعات کی۔ اسے عربی میں تعریف کہا جاتا ہے، اور آج ہم لوگ بھی اس بات کو دوبارہ سے ری انیکٹ کر سکتے ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں رک کر اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی، گزری ہوئی نسلوں کی، سب کی مغفرت کو مانگ سکتے ہیں۔
یاد رکھیے کہ عرفات کا میدان کوئی سعودی عربیہ کی صرف ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احساس ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کی قبولیت کو پہچانا، جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کو محسوس کیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 سے زیادہ صحاباؤں سے پوچھا کہ جب قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا تو بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ اور آج وہ وقت، وہ لمحہ پھر سے موجود ہے، وہ سارے لوگ دوبارہ سے عرفہ کے میدان میں موجود ہیں، وہی کیفیت، وہی چلچلاتی دھوپ، وہی احساس، وہی تکلیف، اور صرف اس بات کی امید کہ وہ رب ذی الجلال والاکرام، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے گا۔ حسبنا اللہ۔ ایک عرفہ وہ ہے اور ایک عرفہ یہ ہے جو میرے اور آپ کے سینے میں چل رہا ہے، جو میرے اور آپ کے اندر سوال کر رہا ہے کہ جب نبی پاک کا پیغام تمہیں بھی مل چکا ہے، اور جب وہ رب ذو الجلال والاکرام آسمان دنیا پر آ کر مغفرت بانٹ رہا ہے، تب تم نے ہاتھ اپنے کیوں نہیں اٹھائے؟ تب تم کیوں نہیں گر گڑائے؟ تب تم سجدے میں کیوں نہیں گرے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اے اللہ، جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ہماری خطاؤں سے درگزر، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما، اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگوں کا دل تھوڑا سا نرم ہوا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب گیا ہوگا۔ اگر ہو سکے تو مجھے اور میری فیملی کو، میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی PDF فائل بنائی ہے جسے آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور عرفہ کے دن کون کون سی امپورٹنٹ دعائیں ہیں، کس طرح سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جیسے کہ ویڈیو کا ٹائٹل تھا، انہوں نے ہمیں پراپر ایک سٹوری سنائی کہ کس طرح سے جو ہے عرفہ کا جو ریگستان ہے، اور وہ جو دن، جس دن 1,00,000 بول رہے تھے نا، 1,00,000 لوگ اس ریگستان میں تھے، اور پروفٹ محمد بھی تھے، اور ان سب لوگوں نے جو ہے پروفٹ محمد کی آواز سنی، انہیں دیکھا، اور ان کے کوشچنز کا جو ہے آنسر دیا، اور ان کے ساتھ جو ہے دعا پڑھی۔ تو مے بی یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہوگا کہ اتنے سارے لوگ اور پروفٹ ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر جو ہے اکٹھے ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے دعا پڑھی ہوگی، ہے نا۔ اسی لیے شاید یہ جو دن ہے وہ اتنا جو ہے ایک پاورفل جو ہے ڈے مانا گیا ہے، کیونکہ آج بھی میرے خیال سے ایک ساتھ اتنے سارے لوگ جو ہے اکٹھا ہونا بہت ریئر ہی چانس ہوتا ہے نا۔ اور انہوں نے جیسے سٹوری سٹارٹنگ میں بتائی تھی کہ آدم السلام اور جو حوا پہلی بار دھرتی پہ آئے تھے تو وہ الگ ہو گئے تھے۔ تو یہ میرا ایک کوشچن ہے کہ وہ الگ کیوں ہوئے اور کن ریزن سے ہوئے؟ جب وہ نیچے بھیجے گئے تو ایک ساتھ بھیجے تھے نا، تو الگ الگ کیسے ہوئے؟ اگر کسی کو اس کا آنسر پتا ہو تو بتانا۔ باقی انہوں نے اس ویڈیو میں ایک بات جو ہے وہ بہت اچھی کہی، جو میرے کو بہت اچھی لگی، کہ جیسے جب پروفٹ محمد جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کے گئے تھے تو کسی نے ایک بات بولی تھی کہ اگر تم پروفٹ محمد کو مانتے تھے تو تم رو سکتے ہو اور اپنا جو دکھ ہے وہ ظاہر کر سکتے ہو، لیکن اگر تم اس رب کو مانتے ہو نا تو تمہارے لیے تمہارا رب جو ہے ابھی بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ایک سیکھ ملتی ہے کہ کس طرح سے ہم سب لوگوں کی لائف میں جو ہے، جیسے ہم ہندو لوگ ہیں تو بولتے ہیں نا کہ ہمارے گرو ہیں، یا پھر جو جیسے ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں تو بولتے ہیں نا کہ جب وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، تو وہ دکھ نہیں منانا چاہیے۔ اور کیونکہ جو خدا ہے، کیونکہ وہ خود جن کی رسپیکٹ کرتے تھے، آدر کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ تو ہمیشہ زندہ رہیں گے نا۔ پاپا آپ کیا کہنا چاہوں گے؟ یہ بات تو انہوں نے جیسے صحیح کہی ہے نا کہ جب کوئی جیسے ایک ہی رب کی عبادت کرنی چاہیے اور رب ہمیشہ زندہ رہتا ہے، انسانوں کی تو نہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے کہ جیسے کوئی بھی ہے، پیغمبر ہیں، پرماتما جو بھی دھرتی پر آئے ہیں وہ سب گئے ہیں، شریر انہوں نے سب نے چھوڑا ہے۔ تو انہوں نے یہ میسج دیا کہ آپ ان کو یاد کرنا مت چھوڑیے،
हाँ, उनकी तो अच्छाइयों को, उनकी जो अच्छाई है उनकी अच्छाइयों को अपनाइए, और जो वो उन्होंने संदेश दिया है उसको अपनाए, और उसका नाम उसका आप जपते रहें। अगर आप नाम जपते रहोगे तो वही इन्होंने बताया कि क़यामत के दिन वही आपके काम आएगा, जो आपकी मतलब कि जो भी जिसको आप मानते हो उनकी आप अच्छी आदतें और उनको याद करते रहो, तो क़यामत का दिन तो हम देखो किसी ने देखा नहीं, लेकिन इंसान के लिए क़यामत का दिन वही होता है जिस दिन वो शरीर से उठता है, तो वही चीजें उस दिन आपके काम आएंगी। तो ये चीजें बताई गई, हमें तो बस इतना ही समझ आया। मम्मी आप बताओ। हाँ ठीक ही कह रहे हैं कि अगर हम शुरू से ही उस रब के साथ जुड़े रहेंगे तो लास्ट में भी हमें याद रहेगी इस बात को कि हमें उनको याद करना है, तो इसलिए याद तो रखना ही चाहिए रब को, ये बात तो नहीं कि नहीं। भावना हाँ अच्छी वीडियो थी, और शायद मैंने आज जैसे ब्लॉग वगैरह या कुछ देखा था, तो शायद वो आज का ही दिन है जो इराफा रफारा जो मतलब जो भी है, सॉरी, तो फिर शायद उस आज का दिन है, और आज के दिन सारे फास्ट रखते हैं और उस रब की इबादत ज्यादा करते हैं। मेरे क्या पता नहीं, ऐसे मतलब हमने सुना है कि बकरा ईद जो है आने वाली है, या आज है, या मतलब 1-2 दिन में आसपास है, तो हमें तो एक्चुअल डेट जो है नहीं पता, बट आप सब लोगों को ईद मुबारक आपकी जो होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।